ईरान ने जवाबी हमले किए हैं और बहुत सख्त हमले किए हैं और वो ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और उस पे इसराइल का जो एक 4 टियर जो 4 लेयर बल्कि कहना चाहिए कि मल्टी लेयर जो डिफेंस सिस्टम है वो सारे का सारा फ्लॉप हुआ, नाकाम हुआ और इसराइल के जो टारगेट्स थे उन्होंने ईरान ने उनको हासिल किया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम दारुल हुकूमत तेहरान में फ़ाल हो चुका और जो इसराइल की तरफ से हमले हुए, उसमें मुतअद्दिद हमले रोके और ड्रोन हमलों को रोका भी और ज़ाया भी किया। लेकिन इसके बावजूद तेहरान में भी जो है वो आग के बड़े-बड़े गोले जो हैं वो देखे गए और तेहरान में भी एक बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसके बारे में ये क्लेम किया गया। तमाम टीवी चैनल्स ने इस खबर को चलाया, लेकिन वो खबर फिर वापस ले ली गई और वो खबर ये थी कि शायद आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाया गया है। और इस्राएली मीडिया ने और इस्राएली अथॉरिटीज़ ने उस खबर में इबाहम रखा और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि हमने आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाया है। लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हुई और ना ही उस खबर पे फिर बाद में ज़ोर दिया गया और इसका मतलब ये है कि वो एक ब्लफ़ था जो कि करवाया गया और जो किया जा रहा था कि शायद हौसले पस्त हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल हो चुका और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो नाकारा हो चुका। और ईरानी डिफेंस के तेहरान पर इसराइली हमले रोकने पर लोग जो है वो निकले, जोश व खरोश था और ईरान में अवाम बाहर निकले, फ़लस्तीनी अवाम भी इसी तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि ईरान के हमले कामयाब हुए हैं और इसराइल को नुकसान पहुँचा है, तो उसके बाद वहाँ पे भी खुशियों के शादियाने जो हैं वो नज़र आते हैं। और इसी तरीके से जी ईरान ने जो गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा हमले किए, वो हैफ़ा शहर हैफ़ा है, वहाँ पे किए क्योंकि वहाँ पे जो तवानाई की तनसीबात हैं, तेल के कुएँ हैं और एनर्जी के ज़खायर हैं उसको टारगेट किया, उसको निशाना बनाया ईरान ने और ईरान के मुतअद्दिद जो मिज़ाइल हैं, वो बिला रोक-टोक उन्होंने अपने अहदाफ तक पहुँचने में वो कामयाब हुए और ईरान का सिस्टम रोकने में उसे नाकाम रहा। और ईरान ने इसराइल की हैफ़ा में वाक़ ऑयल रिफ़ाइनरी को निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। ये आलमी ज़राए इब्लाग़ और लोकल अथॉरिटीज़ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है क्योंकि ईरान ने मुतनब्बे किया था इसराइल को कि अगर उसकी स्ट्रेटेजिक ऑयल अ, ऑयल के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया गया और तेल के कुओं को निशाना बनाया गया तो इसका मतलब है कि इसराइल बड़ी जंग के लिए फिर तैयार हो जाए। तो इसराइल ने निशाना बनाया जवाबन फिर ईरान ने पूरे का पूरा जो हैफा शहर है उसको टारगेट किया और इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। ये 6 घंटे पहले की जब आप लोग सो रहे थे, तो उस वक़्त की इत्तलात हैं और तकरीबन रात पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक ये 2 बजे हमले शुरू हुए और सुबह तक ये हमले जारी रहे। तो इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं रोक सका। मुतअद्दिद जो मिसाइल हैं, मुतअद्दिद जो टारगेट हैं, ईरान ने उसको बआसानी किया जी, अचीव किया। उसके बाद फ़लस्तीनी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया और तुर्किया मीडिया ने भी और मिडल ईस्ट के दीगर मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू जो हैं, वो ज़ेर ज़मीन हैं, या तो ज़ेर ज़मीन हैं या फिर वो यूनान चले गए हैं क्योंकि उनका जो जहाज़ है, वो यूनान एयरपोर्ट पर खड़े दिखाया गया और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा केयर की जा रही है, नेतन्याहू जो हैं इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म, वो एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं कि कहीं उनको हिट ना कर दिया जाए क्योंकि लड़ाई जो है वो इसी लेवल की चल रही है। ईरान के सदर पहले ही हेलीकॉप्टर हादसे में उनको भी हलाक किया गया था, शहीद किया गया था और इत्तला यही थी कि वो भी एक टारगेटेड कार्रवाई की गई थी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली बंद रही, जबकि तेल अवीव, यरूशलेम सारे शहरों में सायरन बजते रहे और तमाम इसराइली अवाम को ये हिदायत थी कि आपने घरों से बाहर नहीं आना,
بلکہ بنکرز میں اور محفوظ پناہ گاہوں میں ہی رہنا ہے۔ جو ڈپلومیٹس ہیں جی، سفارت خانے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہدایات جاری کی گئیں، اور تمام غیر ملکی سفارتکار جو ہیں وہ بھی بنکرز میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور وہ بھی بنکرز میں رہ رہے تھے جب تک کہ یہ حملے ہوتے رہے۔ ایران کی اسرائیلی شہر حیفا پر میزائلوں کی جو بارش ہے، وہ کئی میزائل نشانے پر لگے، اور اس کی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ بھی موجود، اور وہ بھی عالمی ذرائع ابلاغ نے شیئر کی، اور ان کو دکھایا جاتا رہا وقفے وقفے سے۔ چیخ و پکار کی آوازیں، آگ کے بڑے بڑے گولے جو ہے وہ جیسے ہی نشانہ بنتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں آواز، یہ یہ دیکھیے جی، یہ سچویشن اس وقت، یہ دیکھیے، یہ اس طریقے سے جی ساری رات جو ہے وہ یہ میزائل جو ہیں وہ گرتے رہے، اور میزائلوں کی بارش ہوتی رہی۔ بڑے بڑے جو حیفا میں آئل ریفائنری اور فوجی تنصیبات کو بھی ہٹ کیا گیا جی، ایران نے ہٹ کیا ہے، اور بڑے پیمانے پر آئل ریفائنریز میں اور فوجی تنصیبات میں آگ لگتے ہوئے دیکھا گیا، اور تصاویر بھی اور ویڈیوز بھی جاری کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایران نے اس کو رات اپنے جتنے بھی حملے کیے، انہوں نے جو سرکاری بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی شہر حیفا کے آسمان پر ایرانی میزائلوں کی بارش ہوئی، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن سے بھرپور بدلہ لیا، اور ہم یہ حملے جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جب تک کہ اپنے دشمن کو زیر نہیں کر لیتے۔ اور اسرائیل پر ایران نے میزائلوں کی جو بارش کی، اس کے بعد پھر فلسطینی شہری جو ہیں وہ خوشی مناتے رہے، جشن مناتے رہے، اور ایران کے بیلسٹک میزائل ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ متعدد جو میزائل ہیں ان کے بہت متعدد جو ان کے نشانے ہیں وہ صحیح اور بلا رکاوٹ کے، بلا روک ٹوک کے وہ اپنے ہدف تک پہنچے۔ حیفا میں جو عینی شاہدین عالمی میڈیا نے جو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ قیامت خیز مناظر تھے، اور ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی آسمان روشن کر دیا اور زمین کو آگ سے منور کر دیا۔ یہ وہاں پہ ذرا عربی زبان میں اور مقامی زبان میں جو بولی جا رہی ہے جی، اسی ادبی انداز میں، بہت شاعرانہ انداز میں یہ ساروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی آسمان روشن کر دیا، اور ایران نے جوابی حملوں میں میزائلوں کی بارش کر دی، اور زمین جو ہے وہ آگ سے منور کر دی، آگ کے الاؤ جو ہے وہ روشن کیے، یعنی کہ بہت بڑی تباہی پھیلائی گئی۔ تو جب ایرانی میزائل نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، تو اسرائیلی شہریوں کی جو ہیں وہاں پہ مقامی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ چیخ و پکار بھی کر رہے تھے، اور یہ آوازیں سنی گئیں۔ میں نے خود بھی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، معمول کی سرگرمیاں ہیں کہ یکدم پھر یہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد پھر تباہی اور چیخیں ہی چیخیں تھیں، اور کچھ ایسے گھر بھی تھے جہاں پہ تقریبات ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ بھی یعنی جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں برتھ ڈے منائی جاتی ہے، شادی وادی ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے، تو غبارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے ایسے مناظر دیکھے کہ یکدم پھر دھماکے ہوئے، اور دھماکوں کے نتیجے میں سب کچھ ہو گیا۔ ایران نے حیفا میں اسرائیل کی میزائل فیکٹری اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، اور اسے بڑے پیمانے پر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نقصان پہنچایا۔ یہ جو خبریں ہیں یہ ایرانی میڈیا کی نہیں ہیں، بلکہ یہ مڈل ایسٹ کے متعلق جتنے بھی ہیں ذرائع ابلاغ، اور ترکیہ، الجزیرہ اور مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو عرب میڈیا ہے وہ بھی ان چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کو بھی وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ تھوڑا سا اس نے نیچے رکھا ہوا ہے اپنا بابا، اوپر رکھا ہوا ہے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ سنجیدہ ہیں اسرائیل کے لیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی ایرانی دارالحکومت تہران میں آئل ٹینکرز کے ڈپو کو نشانہ بنایا،
اور انہوں نے بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل نے اسرائیلی دارالحکومت پھر تل ابیب میں بھی ہدف کو نشانہ بنایا، اور یہ بھی کارروائی جو ہے وہ برابر کی جاتی رہی۔ حیفا پر بھی ایرانی میزائل اور تل ابیب میں بھی ایرانی میزائل برسائے گئے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے کے بعد بھی آگ لگی، اور آئل ڈپو اور دیگر تنصیبات جو ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کے بعد یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ہوتی رہی، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ حرکت میں آئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو صورتحال ہے اس وقت، صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں اس کے اتحادی کے طور پہ شریک ہو، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ اسرائیلی سالمیت جو ہے وہ امریکہ کی سالمیت تصور کی جائے گی۔ اس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹ آفیشلی، اور چاہتا ہے نیتن یاہو، یہ اس کی کوشش ہے کہ امریکہ اس جنگ کا پارٹنر بنے۔ لیکن جو صورتحال ہے، امریکہ کے اندر بھی ڈویژن موجود ہے، اور امریکہ کی جو اقتدار کے ایوانوں میں بھی ڈویژن ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو ہے وہ مذاکرات چل رہے تھے، اور نیگوسیشن چل رہی تھیں اس کے جوہری پروگرام سے متعلق، ادروائز، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اچانک اسرائیل نے یہ حملہ کر کے اس سارے مذاکراتی عمل کو سبوٹاج کیا ہے۔ یہ امریکن کانگریسمین جو ہیں وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کر کے۔ اور نیتن یاہو نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اعتماد میں لے کر یہ کارروائی کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ اندازے غلط ثابت ہوئے، اور اب امریکہ کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں اس لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہیے، براہ راست بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل اگر اسلحہ خریدتا ہے تو خریدے، ادروائز ہمارے جو ہیں ہمیں ایران کے ساتھ لڑائی نہیں شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ملک بھی اس کا حصہ دار بنے گا، شراکت دار بنے گا اس جنگ کا، تو ہم اس کے بھی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اسے بھی دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے۔ جس کے بعد پھر بہت سارے لڑاکا طیارے جو ہیں، برطانیہ نے بھی اپنے الرٹ جاری کیا ہے، برطانیہ نے کے بھی فضائیہ اس وقت الرٹ پہ ہے، اور فرانس، کیونکہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یورپ بھی اس وقت جو ہے، یورپ اور مغربی ممالک وہ سب کے سب اس وقت ایران سے بھی رابطے میں ہیں۔ سفارتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری صورتحال کو قابو کیا جائے اور اس لڑائی کو پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر یہ لڑائی پھیلتی ہے تو پھر یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جائے گا، جس میں یہ پھر اس طرح کی لڑائی نہیں ہوگی، دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، پھر تمام کے تمام جو مفادات ہیں ملکوں کے وہ ہٹ ہوں گے۔ اور اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بڑی جنگ کی طرف ہوگی، اور اس میں پھر دوسرے ملک، اور اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، اگر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، برطانیہ، یورپ، تو یقیناً اس کا جواب پھر ایران جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے چائنا اور رشیا، کیونکہ یہ ایران صرف نہیں ہے، منزل ایران نہیں ہوگی، بلکہ ایران سے آگے جو منزل ہوگی وہ پھر سارے مڈل ایسٹ اس میں آئے گا، تمام مسلم ممالک اس میں آئیں گے۔ اسی لیے جو مسلم ممالک ہیں، مسلم حکمرانوں کی سوچ جو ہے وہ اب تھوڑی تھوڑی بدل رہی ہے، اور وہ بھی ذرا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، اور ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایران کے حق میں بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔